वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी की वफ़ात इल्मी दुनिया का बड़ा खसारा। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी 1935 में पैदा हुए। 26 अगस्त 2022 बरोज़ जुमा 88 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की इल्मी खिदमात को मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मज़मून जो मैं पेश कर रहा हूँ रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब ने जुलाई 2021 में पब्लिश किया था। उन्हीं के मज़मून से मैं उनकी इल्मी खिदमात को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी बर्र सग़ीर हिंद पाक के उन चंद मुमताज़ उलमा में से है जिन्होंने इस्लाम की तफ़हीम व तशरीह के लिए गिरा कदर लिटरेचर फ़राहम किया है। इस्लाम के निज़ाम अक़ाइद, क़ुरआनियात व उलूम सीरत, इंसानी हुकूक़, असरी मसाइल और इस्लामी माशरत पर आपकी किताबें सनद का दर्जा रखती हैं। आप हिंदुस्तान की तहरीक इस्लामी के चोटी के रहनुमाओं में से हैं। ख़ास तौर से इस्लाम की दावत के मौजू पर आपने वक़ी इल्मी काम किया है। मौलाना उमरी की विलादत 1935 में जनूबी हिंद में मुसलमानों के एक मरकज़ ज़िला शिमाली आरकाट के एक गाँव पुत्तागरम में हुई। इब्तिदाई तालीम गाँव ही के स्कूल में हासिल की। फिर अरबी तालीम के लिए जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में दाखिला लेकर 1954 में फ़जीलत का कोर्स मुकम्मल किया। उसी दौरान मदारिस यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात भी दिए और फ़ारसी ज़ुबान व अदब की डिग्री मुंशी फ़ाज़िल हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA ओनली इंग्लिश प्राइवेट से पास किया। उमराबाद से फ़रागत के बाद मौलाना जमाअत इस्लामी हिंद के उस वक़्त के मरकज़ रामपुर आ गए और उसके शोबा तसनीफ़ व तालीब से वाबस्ता हो गए। 1970 में ये शोबा रामपुर से अलीगढ़ मुंतकिल हो गया। एक दहाई के बाद 1981 में उसे इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी अलीगढ़ के नाम से एक आज़ाद सोसाइटी की हैसियत से रजिस्टर्ड कराया गया और इसका दस्तूर और क़वाइद व ज़वाबित तय हुए। मौलाना इसके क़याम ही से 2001 तक इसके सेक्रेटरी रहे। उसके बाद से अब तक सदर थे। इसके बावक़ार सहमाई तर्जुमान मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी की इदारत भी उन्हीं के ज़िम्मे थी। ये मजल्ला जनवरी 1982 ईस्वी से पूरी पाबंदी से निकल रहा था। इल्मी हलक़ों में इसे क़द्र की निगाह से देखा जाता है और इसकी तहक़ीक़ात को अहमियत दी जाती है। मुल्क की मतनू दीनी, मिली, दावती और तहरीकी सरगर्मियों में मौलाना उमरी की सरगर्म शिरकत रही है। वह 1956 ईस्वी से जमात इस्लामी की आला इख्तियाराती बॉडी मजलिस नुमाइंदगान के रुकन और तवील अरसे से जमात की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन थे। जमात के तर्जुमान माहनामा ज़िंदगी 9 के 1986 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक 5 साल मुदीर और जमात की तसनीफ़ी एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं। 1991 से 2007 तक जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर, उसके बाद अप्रैल 2019 तक उसके चेयरमैन रहे हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत की सुप्रीम काउंसिल के सदर, जामियतुल फ़लाह बिलरियागंज आज़मगढ़ के शेखुल जामिया और सिराजुल उलूम निस्वा कॉलेज अलीगढ़ मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। मौलाना बैनुल अक़वामी रफ़ाही तंज़ीम अल हैअतुल खैरियतुल आलमिया कुवैत के रुकन भी रहे हैं। बैरून मुल्क के मुख्तलिफ़ दीनी इदारों और तंज़ीमों की दावत पर मौलाना बरतानिया, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, पाकिस्तान और नेपाल के बार बार सफ़र कर चुके थे। मौलाना अपनी तालिब इल्मी के दौर से ही मज़मून निगारी और तहरीर का अच्छा ज़ौक़ रखते थे। अल इंसाफ़ इलाहाबाद और माहनामा तजल्ली देवबंद में शाये शुदा बाज़ मज़ामीन उस दौर की यादगार हैं। उमराबाद से फ़रागत के बाद चंद माह अपने उस्ताद मौलाना अबुल बयान हम्माद उमरी मद्दज़िल्लुल आली के साथ मिलकर बेंगलोर से हफ़्त रोज़ा अखबार पैगाम के नाम से निकाला। उसके बाद जमात इस्लामी हिंद के शोबा तसनीफ़ व तालीफ़ मौजूदा इदारा तहक़ीक़ व तसनीफ़ इस्लामी से वाबस्ता होकर इल्मी व तसनीफ़ी खिदमात अंजाम दी। मौलाना ने अब तक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कुछ लिखा है वह इस्लामियात के ज़ख़ीरे में काबिल क़दर इजाफ़ा है। उनमें से बहुत सी किताबें शाये हो चुकी है। मौलाना उमरी ने यूँ तो उलूम इस्लामिया के बहुत से गोशों में काम किया है, लेकिन ख़ास तौर से दर्ज झेल गोशों में उनका काम बहुत नुमाया और मुमताज़ है।
50 سے زیادہ تصنیفات شائع ہو چکی ہے۔ قرآنیات، مولانا کی تمام تحریروں میں قرآن اور حدیث کو اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے، ان سے دلائل اخذ کرتے اور کثرت سے اس کے حوالے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآنی موضوعات پر متعدد مستقل مقالات پر بھی سپرد قلم فرمائے ہیں۔ ان مقالات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب 560 صفحات تجلیات قرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور اس کی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ نمبر 2، سیرت نبوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مولانا نے بکثرت مقالات تحریر کیے ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو مکی دور، نبوت، دارِ ارقم، ہجرت حبشہ، تبلیغ کے لیے غیر مسلموں کا تعاون، مواخات مکہ، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی احسانات، تبلیغی احکام و ہدایات، عرب کے وفود، دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مکاتیب جیسے عنوانات شامل ہے۔ ان مقالات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عصری تقاضوں کو سامنے رکھا گیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر اس حیثیت سے بحث کی گئی ہے کہ ان کی روشنی میں عصر حاضر کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سیرت پر ان مقالات کا مجموعہ اوراق سیرت 384 صفحات کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 3، عقائد، مولانا نے اسلام کے بنیادی عقائد کو توضیح و تفہیم کے لیے متعدد وقی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ موصوف کی کتاب خدا اور رسول کا تصور اسلامی تعلیمات میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے بحث کرتی ہے۔ اس میں خدا اور مذہب کے بارے میں دور جدید کے بعض نظریات کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ پھر خدا کے وجود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے بارے میں بڑے عقلی اور سائنٹیفک انداز میں بحث کی گئی ہے۔ اس موضوع پر ان کی ایک دوسری اہم کتاب انسان اور اس کے مسائل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جن مسائل سے دوچار رہتا ہے ان میں عقائد، اخلاقیات اور قانون کے متعلق مسائل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام ان تمام مسائل کا کام یاب حل پیش کرتا ہے۔ اسی موضوع پر ایک دوسری کتاب خدا کی غلامی، انسان کی معراج میں بھی بحث کی گئی ہے۔ رسالت کی حقیقت، امکان، ضرورت اور اس سے متعلق مباحث پر مولانا نے علمی انداز میں اپنے مقالات میں بحث کی ہے۔ عقائد کے موضوع پر مولانا کی ان تحریروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں بڑا سائنٹیفک اور عقل کو اپیل کرنے والا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مولانا کا محتم بالشان کام اسلامی معاشرت پر ہے۔ اس موضوع پر اب تک ان کی 9 کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ نمبر 1، عورت اسلامی معاشرے میں۔ نمبر 2، عورت اور اسلام۔ نمبر 3، مسلمان عورت کے حقوق، ان پر اعتراضات کا جائزہ۔ نمبر 4، مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں۔ نمبر 5، اسلام کا عائلی نظام۔ نمبر 6، قرآن کا نظام خاندان۔ نمبر 7، خاندان کی اصلاح اور اولاد کی تربیت۔ نمبر 8، مسلم پرسنل لاء کے بعض مسائل۔ نمبر 9، بچے اور اسلام۔ ان کتابوں میں اسلام میں عورت کی حیثیت، اس کے حقوق اور دائرہ کار سے بحث کی گئی ہے اور دوسری تہذیبوں سے ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ مخالفین اسلام کی جانب سے اس سلسلے میں کیے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ ان میں تاریخی حوالے بھی ہیں، خالص کلامی اور فلسفیانہ بحثیں بھی اور فقہی اور قانونی مباحث بھی۔ اس طرح اس موضوع پر مولانا کے کام کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس سے اسلامی معاشرت کی واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انسانی حقوق، انسانی حقوق آج کا ایک اہم بین الاقوامی موضوع ہے۔ اس سے مولانا کو خاص دلچسپی رہی ہے۔ اب تک اس موضوع پر ان کی 4 کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ نمبر 1، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق۔ نمبر 2، اسلام، انسانی حقوق کا پاسبان۔ نمبر 3، غیر اسلامی ریاست اور مسلمان۔ نمبر 4، کمزور اور مظلوم، اسلام کے سائے میں۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کے متعدد کتابچے اور مقالات شائع ہو چکے ہیں۔ عصری مسائل پہ بھی ان کی کتابیں ہیں۔ مولانا کے کام کا ایک پہلو عصری مسائل میں اسلامی نقطۂ نظر کی توضیح و تشریح ہے۔ مثلا غیر مسلموں سے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ ہندوستان کے پس منظر میں دعوتی مقاصد سے یہ وقت کا ایک اہم موضوع ہے۔ مولانا کی کتاب غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق میں اس پر بہت تفصیل سے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ آج کل رفاہی کاموں کو بڑی اہمیت دی جانے لگی ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب اسلام میں
خدمت خلق کا تصور میں اس پر اسلامی نقطۂ نظر سے بحث کی ہے۔ اسی موضوع پر انہوں نے اپنی کتابوں دولت میں خدا اور بندوں کا حق اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ دور جدید میں صحت اور مرض کے مسائل نے عالمی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ لوگوں میں پریشانیوں اور تکالیف سے نجات پانے کے مقصد سے خودکشی کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور قتل بجذبہ رحم کی بھی وکالت کی جانے لگی ہے۔ مولانا نے اپنی کتابوں صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات اور اسلام اور مشکلات حیات میں ان مسائل پر اسلامی نقطۂ نظر سے بحث کی ہے۔ مولانا نے اپنی تصنیف تحقیقات اسلامی کے فقہی مباحث میں دور حاضر کے بعض اہم مسائل سے بحث کی ہے۔ مثلاً اسلامی شریعت میں اجتہاد کا عمل، ہندوستان کی شرعی و قانونی حیثیت، دارالاسلام اور دارالحرب کا تصور، جدید عالمی پس منظر میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون کا نفاذ، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں پر حدود کا نفاذ، غیر مسلموں سے ازدواجی تعلقات، اسلام کا قانون قصاص، قذف اور لعان کے احکام وغیرہ۔ اس سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے کرپشن، لاقانونیت، تشدد اور فرقہ واریت وغیرہ پر مولانا نے اپنی کتابوں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ملک و ملت کے نازک مسائل اور ہماری ذمہ داریاں میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی سیاست پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا شورائی نظام زیر بحث آتا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل مولانا نے اسلام کا شورائی نظام کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ اسی زمانے میں یہ پڑوسی ملک سے شائع بھی ہوئی۔ اس موضوع پر مولانا کی ایک اہم تصنیف تہذیب و سیاست کی اسلامی قدریں ہیں۔ اسلام کے تصور جہاد پر اعتراض کا سلسلہ عرصے سے جاری ہے۔ اس موضوع پر مولانا نے متعدد پہلوؤں پر بحث کی ہے اور تمام اعتراضات کا مدلل اور شافی جواب دیا ہے۔ مجلہ تحقیقات اسلامی میں مقالات کی قسط وار اشاعت کے بعد اب یہ احکام ہجرت و جہاد کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے۔ دعوت مولانا کی علمی تحقیقات کا ایک مہتم بالشان موضوع دعوت ہے۔ انہوں نے دعوت کی ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار سے متعلق بہت معیاری انداز میں کام کیا ہے۔ اس موضوع پر آپ کی کتابیں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، معروف و منکر۔ اس کتاب میں مولانا نے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت واضح کی ہے۔ اسلام کی دعوت اور اس کی اشاعت کی کوشش کتنی ضروری ہے، اس کے لیے کیا وسائل و ذرائع مطلوب ہیں اور اس کے لیے کن حدود و آداب کی رعایت کرنا چاہیے، ان تمام پہلوؤں پر بڑی جامع اور مفصل بحث کی ہے۔ اس کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ IIFSO کے ذریعے وسیع پیمانے پر اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ عربی، ترکی، انگریزی، ہندی، تمل اور بنگلہ میں ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اسلام کی دعوت۔ اس کتاب میں دعوت اسلامی کے اصول و آداب، طریقہ کار، میدان دعوت میں کام کرنے والوں کی ضروری اوصاف اور دعوت کے لیے تنظیم کی ضروری پرعالمانہ بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک اس کے 15 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کا ترجمہ انگریزی، ہندی، تیلگو، کنڑ اور تمل میں ہو چکا ہے۔ دعوتی افکار و تصورات پر مولانا کی مزید حسب ذیل کتابیں شائع ہوئی ہے۔ سبیل رب، اسلام ایک دین، دعوت و تربیت، اسلام کا نقطۂ نظر، ہندوستان میں اسلام کی دعوت۔ آپ کی بعض دیگر تصنیفات میں بھی دعوتی موضوعات پر مقالات شامل ہے۔ مثلاً راہیں کھلتی ہے، اقامت دین۔ آپ تقریباً 20 برس سے ملک کے مختلف حصوں میں دعوت کے موضوع پر خطاب کرتے رہے ہیں۔ اس سے الحمدللہ مسلمانوں میں دعوتی جذبہ ابھرا ہے اور دعوتی فضا بنانے میں مدد ملی ہے۔ اس سلسلے کے بعض خطابات شائع بھی ہو چکے ہیں۔ علوم اسلامیہ کے مختلف پہلوؤں پر مولانا عمری کے ہمت جہت کام کے متعدد خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ ذیل میں اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قوت استدلال۔ مولانا کی تحریروں میں استدلال کی زبردست قوت پائی جاتی ہے۔ ایک عالم دین ہونے کے ناطے ان کی نظر قرآن و حدیث کے ساتھ تفاسیر، شروح حدیث اور فقہی مصادر پر بھی رہتی ہے۔ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی تائید میں قدیم محدثین اور فقہا کے حوالے بھی دیتے تھے۔
اس طرح قاری کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ مصنف اپنی بات بلا دلیل نہیں کہہ رہے ہے، بلکہ اسے قرآن و حدیث کی تائید حاصل ہے اور سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت اس کی ہم نوا ہے۔ نمبر 2، عقلی اپیل۔ مولانا اپنی بحثوں میں صرف قدمہ کے اقوال و آثار استدلال نہیں کرتے، بلکہ قاری کی نفسیات اور اس کی عقل کو بھی اپیل کرتے ہیں۔ عقائد ہو یا معاشرت یا سیاست، اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے وہ اطمینان بخش عقلی دلائل فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 3، فقہی توسع۔ مولانا کے فکر میں فقہی توسع پایا جاتا ہے۔ وہ فقہی مباحث میں کسی مخصوص مسلک کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ عموماً فقہ کے چاروں مکاتب کی آراء کا ذکر کرتے اور ان کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر کبھی کسی رائے کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آتی تو اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو عصری ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ مولانا نے اپنی کتاب فقہی اختلافات کی حقیقت میں اس موضوع پر اظہار خیال بھی کیا ہے۔ نمبر 4، عصری مسائل سے تعارض۔ مولانا کی تحریریں تحقیق محض کا نمونہ نہیں ہے اور وہ قدیم تاریخی نوعیت کے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ ان میں وقت کے زندہ مسائل سے تعارض کیا گیا ہے، ان کے حل پیش کیے گئے ہیں اور ان پر اسلامی نقطۂ نظر سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 5، ادب کی چاشنی۔ عموماً علماء دین کی تحریروں میں ادب کی چاشنی مفقود ہوتی ہے، ان کے یہاں ادب اور دینیات کا اجتماع مشکل ہی سے ہو پاتا ہے۔ مولانا کی تحریریں اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ وہ دقیق، علمی اور خشک موضوعات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے اندر ادبی حسن رکھتی ہے اور ان کے مطالعے سے اکتاہٹ کے بجائے انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6، اعلیٰ تحقیقی معیار۔ مولانا کی تحریروں میں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ عقائد کا موضوعات ہو یا دعوت کا، اسلامی معاشرت کا کوئی پہلو زیر بحث ہو یا کسی عصری مسئلے کا اسلامی حل پیش کیا جا رہا ہو، مولانا ہر موضوع پر پوری قدرت، گہرائی اور وسعت معلومات کے ساتھ قلم اٹھاتے ہیں اور اعلیٰ تحقیقی معیار کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان تحریروں میں ثانوی مراجع سے کام نہیں چلایا جاتا، بلکہ بنیادی مصادر و مراجع کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آج ان کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ تھینکس ٹیم NIH۔